सूरत मुतफ़िफ़ीन की आयत नंबर 29 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, कि जो लोग मुजरिम थे वो ईमान वालों पर हंसा करते थे। व इज़ा मर्रुम बिही यतग़ामज़ून, और जब वह ईमान वालों के पास से गुजरा करते थे तो एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे किया करते थे। व इज़नक़लबू इला अहलिहिम मुनक़लबू फ़कीहीन, और जब अपने घर वालों के पास लौट कर जाते थे तो दिल लगी करते हुए जाते थे। व इज़ा रअौहुम क़ालू इन्ना हाउलाई लज़ालून, और जब ईमान वालों को देखते थे तो ये कहा करते थे कि ये लोग तो गुमराह हैं। वमा उरसिलू अलैहिम हाफिज़ीन, हालांकि इन मुजरिम लोगों को तो मुसलमानों का निगरान बनाकर नहीं भेजा गया था। फ़लयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़ारी यज़हकून, अब आखिर ये होगा कि क़यामत के दिन आखिरत में ये आज ईमान वाले जो है वो काफिरों के ऊपर हंस रहे होंगे। अलल अराइकी यंज़िरून, अपनी आरामदेह नशिस्तों के ऊपर बैठ के उनके सारे मनाज़र देख रहे होंगे। हल सुविबल कुफ़ारु मकानु यफ़अलून, काफिर लोगों को वाकई उनके कामों का बदला मिल गया जो वो किया करते थे। अब तक हमने जितनी सूरह मुतफ़िफ़ीन की तफ़सीर पढ़ी है उसमें हमने सवाए तत्फ़ीफ़ करने वाले, जो कि नाप तोल में, अपने हुकूक में, अपनी इबादत, अपने मामलात में कमी करने वाले लोग थे, उसके अलावा हमने यहाँ पे किसी और गुनाह का तज़किरा नहीं पढ़ा। मगर यहाँ पे अचानक एक नए जुर्म का जो है वो ज़िक्र किया जा रहा है, और वो जुर्म क्या है कि काफिरों का ईमान वालों का मजाक उड़ाना। और फिर मजाक उड़ाने के भी दो अंदाज बयान किए गए हैं कि आप किसी को देखकर जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो सामने वाला कितनी हिद्दत महसूस करता है, कितनी ज़िल्लत महसूस करता है। और उस पर मज़ीद जो है आयत मुबारका में यतग़ामज़ून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। गमज़ा कहते हैं आँख के इशारे को, जैसे हम अपनी ज़ुबान में आँख मारना भी कहते हैं, पलक और भौहों से इशारा करना भी कहते हैं। अब ये हमने पीछे भी देखा, यहाँ पे फिर हम ये देख रहे हैं कि कुरान पाक में सिर्फ अल्फाज का जिक्र नहीं किया जाता, बल्कि हरकत सकनात का जिक्र भी किया जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा अबसा वतवल्ला, अदबरा पढ़ा, खद्दा का लिन्नास, कि लोगों से अपने रुख मत फेरा करो, अपने गाल मत फेरा करो। यहाँ पे भी अल्लाह पाक जो है काफिरों का इस हद तक बारीकी से जो है जिक्र फरमा रहे हैं कि वो ईमान वालों को देख के आंखों से एक दूसरे को इशारे करते थे। जब ये आप सिचुएशन अपने ऊपर रख कर देखते हैं ना, फिर इंसान को इस आयत मुबारका की कैफियत महसूस होती है कि अगर मैं कहीं से गुजरूं या मैं किसी मजलिस में जाऊं और सब लोग मुझे देख के हंसना शुरू कर दें या आंखों आंखों में बातें करना शुरू कर दें, तो हमारे जैसा इंसान तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और तन्हाई का शिकार हो जाएगा, और वो लोगों को फेस करने से जो है वो घबराएगा। ये सारा मामला वो किसके साथ करते थे? ईमान वालों के साथ। यानी कि एक फ़िज़िकल किस्म की तकलीफ़ देना एक अलहदा मामला होता है, एक किसी को ज़हनी अजियत देना ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरह का मामला होता है। तो ईमान वालों को उनकी सिर्फ जिस्मानी तकलीफ़ ही नहीं देखनी पड़ती थी जो वो दिया करते थे, बल्कि वो जो ज़हनी टॉर्चर करते थे वो भी मुसलमानों को फेस करना पड़ता था। और हम सब इस बात का एहसास रखते हैं कि बाज़ औक़ात फ़िज़िकल तकलीफ़ से ज़्यादा जो है किसी को ज़हनी तकलीफ़ देना, किसी को ये महसूस करवाना कि वो बहुत हक़ीर दर्जे का इंसान है और उसके आने से पूरी मजलिस का जो है वो रद्द अमल चेंज हो जाए, ये बहुत ही तकलीफ़ दे कैफ़ियत होती हैं। अब यहाँ पर भी दो मंज़र हैं जो बयान किए जा रहे हैं। एक मंज़र ये है कि एक तबका ऐसा है जिसे किसी बात की परवाह नहीं है और वो हंसता, मजाक करता, अटकीलियाँ करता, अपने घरों में भी खुश हैं, कहके लगा रहे हैं, तमस्खुर उड़ा रहे हैं। उनकी मजालिस का मौज़ू ही जो है वो किसी की तहक़ीर करना है और वो ईमान वालों की तहक़ीर करना है। ये भी एक मंज़र है जो बयान किया जा रहा है। और मोमिन कैसा होता है? मोमिन जो है वो बाहर इन लोगों को फेस करके आता है। जब वो अपने घरों में जाता है तो तब भी उसको फ़िक्र होती है, अपने आमाल की फ़िक्र, अपनी औलाद की फ़िक्र होती है, रिज़्क़ हलाल की फ़िक्र होती है। लिहाजा एक ईमान वाले की ज़िंदगी क्या है कि जब वो बाहर होता है, लोगों के रवैयों को फ़ेस करता है, उनके हालात को फ़ेस करता है, और जब वो घरों के अंदर आता है तो उसको अपनी ज़ात की फ़िक्र, अपने अहलो अयाल की फ़िक्र होती है, अपने अमाल की फ़िक्र होती है। ये कैफ़ियत तब भी थी और रवैये काफ़िरों के थे और ईमान वालों को ये सब कुछ फ़ेस करना पड़ता था। मगर हैरत वाली बात यह है, रवैये आज भी ज़िंदा हैं, नाम चेंज हो गए हैं, शायद काफिर नहीं होंगे, लेकिन अब मुसलमान का रवैया भी मुसलमान के साथ ऐसा ही है। एक दीन पर चलने वाला तबका है और एक दीन से दूर रहने वाला तबका है। तो जो दीन से दूर रहने वाले तबके हैं उनके रवैये देखें, क्या ये कोई मिलते जुलते रवैये नज़र नहीं आते? क्या ऐसा आज भी नहीं होता कि ईमान वालों का मजाक उड़ाया जाता है, अमल करने वालों को एहसास कमतरी में मुब्तला किया जाता है, उन्हें हक़ीर समझा जाता है?
کیا آج بھی ایسا ہی نہیں ہے؟ کسی نمازی بندے کو، سنت پہ چلنے والے انسان کو، کسی پردہ دار خاتون کو دیکھ کے لوگ آج بھی کانوں میں ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، اس کے علم، اس کے عمل کے بارے میں ایسے ہی تذکرے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اکثر یہ بات دیکھتے ہیں قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے، نام بدل گئے ہیں مگر رویے ویسے ہی ہیں۔ اب ان آیات کے پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے کہ ایک دم ایک منظر چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تو ہمیں جنت سنا رہے تھے، اور جنت سناتے سناتے ایک دم جو ہے ایک تکلیف دہ منظر کو بیان کرنا کہ کافر کس طرح سے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ سارے حالات کون فیس کرتے تھے اس وقت کے وہ غریب صحابہ کرام، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ غریب صحابہ کرام جو کہ اس وقت کے حالات کو فیس کر رہے تھے، جسمانی تشدد بھی فیس کر رہے تھے اور ذہنی تکلیف کو بھی فیس کر رہے تھے۔ تو پھر یہ آیات مبارکہ جو ہیں ایسے لوگوں کی تسلی کا باعث تھے کہ یہ بھی ایک وقت ہے اور ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے۔ اور وہ تسلیاں کیسے دی جا رہی ہیں؟ دنیا میں آپ کو جتنا حقیر سمجھا جا رہا ہے، دوسری طرف اللہ پاک علیین کا ذکر کر رہے ہیں، مقربون کا ذکر کر رہے ہیں، خوشبو والی شراب کا ذکر کر رہے ہیں، اونچے اونچے تخت ہوں گے، اس کے اوپر بیٹھا جائے گا، اور ایک ایسا چشمہ ہوگا جو اوپر سے نیچے کی طرف بہہ رہا ہوگا۔ گویا کہ اپنی جنت میں ہر منظر جو ہے اللہ پاک بڑی اونچائی، بڑی بلندی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ چھوٹا سمجھا جا رہا ہے، وہ وہاں پہ اتنے ہی زیادہ بلندیوں کو انجوائے کرے گا، چاہے وہ ظاہری لحاظ سے بلندیاں ہوں یا معنوی لحاظ سے بلندیاں ہوں۔ اب ذرا ہم اس منظر کو سوچتے ہیں کہ اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، اور کوئی آپ کو اتنی پیاری تسلیاں دیتا ہے تو انسان کو کیسا دلی سکون محسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ تسلیاں کہاں سے آیا کرتی تھی؟ یہ تسلیاں آسمان سے آیا کرتی تھی۔ گویا کہ اللہ پاک جو ہے صحابہ کرام کو یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ منظر بدلے گا، ایک دن سب کچھ الٹ ہو جائے گا۔ اور وہ منظر کیا ہوگا کہ پھر یہ لوگ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے جنت کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے یہ منظر کیا دیکھیں گے کہ سامنے کافروں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، آج ان سے ان کے کاموں کا بدلہ لیا جا رہا ہے، اور ایمان والے یہ سارا منظر دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے۔ اب آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے سویبا، اور اسی سے لفظ ثواب بھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عمل کا آپ کو یہ ثواب ملے گا، یعنی کہ اس عمل کا آپ کو یہ بدلہ ملے گا۔ اب یہاں پہ جو منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن یہ دیکھیں گے کہ ان کے بدلے اللہ پاک نے لے لیے ہیں، اور وہ یہ سارا منظر دیکھ کے جو ہے کہیں گے کچھ بھی نہیں، صرف مسکرا رہے ہوں گے۔ ایک مسکراہٹ وہ تھی جو انہوں نے دنیا میں ان لوگوں کی فیس کی تھی، اور ایک مسکراہٹ آج ایمان والوں کی یہ لوگ فیس کریں گے۔ اب یہاں پہ اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ ایک اشکال یہ ذہن میں آتا ہے کہ مومنین کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے، وہ تو دنیا میں بھی معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، پھر جنت میں جا کے تو انسان کے دل سے ہر قسم کا جو دکھ ہے اور غم ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ تو وہاں پہ ایمان والے جو ہیں جب ان کے بدلے لیے جائیں گے تو وہ مسکرا رہے ہوں گے، تو پھر یہ کیفیت کیسے ہو سکتی ہے؟ گویا کہ یضحکون کی جو کیفیت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے وہ جنتیوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اہل مفسر اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو بدلہ لینا ہے یہ عین فطرت کے مطابق ہے، اور ہمارا دین اسلام بھی بالکل فطرت کے مطابق بات کرتا ہے۔ دو سچویشنز اللہ پاک کی طرف سے بیان کی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جان کے بدلے جان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، جو زخم آپ نے لگایا اس کے بدلے وہی زخم ہے، یہ بھی اجازت شریعت دیتی ہے۔ اور دوسرا حکم پہ شریعت کیا کہتی ہے کہ معاف کر دینا افضل ہے، مگر گنجائش جو ہے وہ دونوں باتوں کی رکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ انتقام یا بدلہ لینا جو ہے وہ درست بھی ہو جاتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر غیروں کی تلواریں جو ہیں وہ ایمان والوں پہ اٹھتے ہی رہیں گی۔ اس لیے کہیں بدلہ لینا بھی جو ہے وہ عین حکمت ہوتی ہے، جسے ہم نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے بعض جگہ پہ جو ہے وہ بدلہ لیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بدلہ لینا ہی عین حکمت کا معاملہ تھا، اور اکثر زندگی میں آپ علیہ السلام نے معاف فرمایا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے جب بھی بدلہ لیا تب بدلہ لیا جب معاملہ شریعت کا تھا، کسی دوسرے کے حقوق کا تھا، اللہ کی ذات کے حق کا تھا، تو پھر آپ نے جو ہے فیصلہ اس صورت میں دیا۔ مگر جب اپنی ذات کا معاملہ آیا تو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ معافی والے عمل کو اوپر رکھا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ بالکل اس سے الٹ ہے۔ ہم شریعت کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں، باقی ہر چیز کے معاملے میں جو ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، مگر ہم اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے ہیں۔
لہٰذا ہمارے رویے بالکل متضاد ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے قطعاً یہ بات نہیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ میں تو اپنی ہر بات کا بدلہ لوں گی، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں اس کا بدلہ لوں گی۔ یہ فرق دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں یا ہم اللہ کی ذات کے لیے لیتے ہیں۔ اگرچہ اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے بھی اختیار بہرحال دیا ہوا ہے، مگر معاف کر دینا افضل ہے۔ ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں بدر کے قیدیوں کے معاملے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ رہا کر دینا چاہیے، حضرت عمر اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ نہیں انہیں قتل کر دینا چاہیے، مگر اللہ پاک نے جو ہے وہ کس کی رائے کو پسند کیا تھا؟ حضرت عمر اللہ عنہ کی رائے کو قتل کیا تھا۔ یہی معاملہ کب ہوا تھا؟ جب فتح مکہ ہوا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی فاتح بن کے کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ سوائے موت کے رقص کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا کا واحد معاملہ ایسا ہے کہ ایک پورا شہر جو ہے وہ چند سالوں میں فتح کر لیا گیا ہے، مگر فاتحانہ انداز میں جو اس شہر کا سب سے بڑا فاتح ہستی جب داخل ہوتی ہیں تو وہ کس انداز میں داخل ہوتی ہیں کہ سر جھکا ہوا ہے اور اونٹ جو ہے وہ نرم رفتار کے ساتھ چل رہا ہے۔ صرف 17 لوگ ہیں جنہیں قتل کیا جاتا ہے، باقی عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس مقام پہ ہمارے صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، کسی کے مزاج میں سختی ہے، کسی کے مزاج میں نرمی ہے، تو یہ صحابہ کرام ایسے تھے جو بہت بہادر تھے، غیرت والے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم کافروں کو قیمہ بنا لیں گے، یہ آج وہ دن آ گیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں سعد، آج کافروں کو قیمہ بنانے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا عمل تھا۔ اب جو کافر مکے کے تھے ان کا سارا معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ نبی علیہ السلام کو اذیت دینے کا، تکلیف دینے کا، لیکن جہاں اپنی ذات کا معاملہ آیا ہے نبی علیہ السلام نے معاف فرمایا ہے۔ لیکن کہیں جو ہے وہ کافر 17 قتل بھی کیے گئے ہیں جو شدید ترین دشمن تھے اسلام کے، تو یہ معاملہ بھی ہوا ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بدلہ کہاں لیا جا سکتا ہے اور کہاں معاف کیا جا سکتا ہے، اگرچہ معاف کرنا افضل ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کا اللہ اس کو بہت جلدی معاف کر دے تو پھر وہ اپنے حقوق کے معاملے میں بندوں کو بہت جلدی معاف کر دیا کرے۔ تو کوئی انسان میرا اتنا بڑا مجرم نہیں ہو سکتا جتنا کہ ہم اللہ کے مجرم ہیں، لہٰذا ہم مخلوق کو معاف کریں گے، خالق جو ہے وہ ہمیں معاف کرے گا۔ لیکن اس اشکال کا جواب اس آیت مبارکہ میں مل جاتا ہے کہ بدلہ جو ہے وہ عین فطرت ہے، اور یہ بدلہ کل قیامت میں اللہ پاک ایمان والوں کی طرف سے کافروں کے ساتھ لیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے بدلے خود ہی لینا شروع کر دیں، کہ زیادہ خوبصورت اور اچھا معاملہ ہے کہ ہمارا بدلہ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے لیا جائے۔ لہٰذا پوری سورۃ مطففین کا جو موضوع رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس بات کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کمی کرنے سے بچائے، ہمیں پورا پورا وفا کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے، اور یہ زندگی ہمارے پاس اللہ پاک کی امانت ہے، اللہ ہمیں اسے پوری وفاداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر رشتہ جو ہے ہمارے ساتھ وفا کرے تو اس سے پہلے ہمیں اپنی وفائیں اپنے اللہ کو دینی پڑیں گی۔ جب ہم اپنی وفائیں اپنے رب کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو مخلوق خود بخود ہمارے ساتھ وفادار ہو جائے گی۔ ہر صورت کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے اور اس میں ایک خاص طرح کی تربیت جو ہے اللہ پاک اپنے بندوں کی فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں سورہ مطففین میں سمجھائی ہیں اللہ وہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔